ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। मेरे इस खूबसूरत लाउंज में आप सबको खुश आमदीद। मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान से हम खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरत तालीम का मुतालिया कर रहे हैं। खूबसूरत लेकिन दुनिया की नज़रों में नाकाबिले अमल। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये तालीम दुनिया के लिए नहीं थी। ये तालीम किसी भीड़ के लिए नहीं, किसी हजूम के लिए नहीं, किसी मजमा के लिए नहीं थी, बल्कि ये तालीम खालिसतन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए थी। बहुत सारी बातें हमने इस तालीम में सीखी। हमने मुबारकबादियां देखी, हमने अफसोस देखे, हमने ये देखा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल खुदा बाप को बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका फजल, उसका आम फजल, उसकी कॉमन ग्रेस सबके लिए यकसां है। खुदा बगैर सिले की उम्मीद के सबसे बर्ताव करता है, और जिस दिन हम भी सिले की उम्मीद ना रखते हुए दूसरों से बर्ताव करना शुरू कर देंगे, हम अपने आसमानी बाप के बेटे या फर्जंद ठहरेंगे। ये वो असूल था। और फिर एक और असूल जिसको हम सुनहरी असूल कहते हैं, तो गोल्डन प्रिंसिपल, वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो। और आज इसकी कुछ मिसालें खुदावंद यीशु मसीह को हम अपने सामने रखते हुए देखेंगे। तालीम का वही सिलसिला जारी है। मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान है, उसका 6 बाब, और आज उसकी 37वीं आयत से हम देखेंगे। इंजीले जलील में लिखा है, ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। वही बात कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, बर्ताव करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो। अब खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। पिछली दफा हम इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस दुनिया में कोई भी रास्तबाज नहीं, कोई भी एक शख्स खड़ा होकर यह दावा नहीं कर सकता कि वो रास्तबाज है, वो सादिक है। और फिर जब हम सब गुनाहगार हैं और गुनाहगार होते हुए खुदा ने हम पर रहम किया, हम पर फजल किया और हमें बचा लिया, तो फिर क्यों ना हम भी अपने भाई पर, अपनी बहन पर रहम करें, फजल करें, उनको भी बचाने की कोशिश करें। क्या लिखा है? ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मयार तुम खुद अपने लिए कायम करोगे, उसी मयार पर तुम भी नापे जाओगे। क्या अगर मुझे अपने भाई की जिंदगी में या बहन की जिंदगी में कोई गुनाह नजर आता है, तो क्या मैं उसकी निशानदही ना करूं? यह मतलब नहीं है खुदावंद यीशु मसीह का, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम अपने भाई को या अपनी बहन को कभी भी नहीं बचा पाएंगे। हमें लोगों के गुनाह उनके सामने लाने होंगे। लेकिन यहां जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी, तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जज की कुर्सी में बैठकर फैसला ना सादिर कर दो कि ये गुनाहगार है और इसको सजा मिलनी चाहिए। मुजरिम ना ठहराओ,
دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں. آپ جوئی نہ کرو، مجرم نہ ٹھہراؤ. ججمنٹ کا کام، عدالت کا کام صرف خدا کا ہے، کیونکہ وہ واحد ہستی ہے جو صادق بھی ہے اور راست باز بھی ہے، اور وہ علیم کل بھی ہے، اس کو تمام حالات اور واقعات کا علم بھی ہے. جج کا کام، منصف کا کام صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے. اگر میں وہ گناہ نہیں کرتا جو میرا بھائی کرتا ہے یا جو مجھے اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گناہگار نہیں ہوں. I might be sinning in a different way. ہم سب گناہگار ہیں. تو جب سب گناہگار ہیں تو کیا میں اپنے بھائی پر فیصلہ صادر کر سکتا ہوں کہ وہ تو گناہگار ہے اور میں راست باز ہوں، میں صادق ہوں؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی ایسا ہمیں کرنا چاہیے. اناجیلی بیانات میں ہی کسی اور مقام پر خداوند یسوع مسیح نے بیان کر دیا کہ اگر تیرا بھائی تیرے خلاف گناہ کرتا ہے تو پوشیدگی میں لے جا کر اس کو سمجھا. اگر وہ تیری نہ مانے تو پھر کلیسیا کے بزرگوں کو اپنے ساتھ لے جا، اور اگر وہ کلیسیا کے بزرگوں کی بھی نہ مانے تو پھر اس کو کلیسیا کے سامنے لے کر آؤ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم کسی کے گناہ کی نشاندہی نہ کریں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس طور سے ایپ جوئی نہ کریں کہ اپنے آپ کو تو راست باز سمجھیں اور دوسروں کو گناہگار، یا جج کی کرسی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ صادر کر دیں کہ یہ تو خدا کی بادشاہی میں جائے گا اور یہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. آپ کو یاد ہے نا، فقیہوں اور فریسیوں اور کاہنوں نے بھی اس قسم کی فہرستیں بنا رکھی تھیں. ان کے کہنے کے مطابق گناہگار خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے تھے، ایز اف کہ ان کی اپنی زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں تھا. جتنی ریاکاری ہمیں یسوع مسیح کی تعلیم سے ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، شاید وہ گناہگاروں کی اور محصول لینے والوں کی زندگیوں میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی. وہ کہتے تھے گناہ کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، محصول لینے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، قسمیاں خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گی، غیر یہودی جینٹائلز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. اور پھر ٹو ٹاپ دا لسٹ، سامری تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. انہوں نے اپنا فیصلہ تک صادر کر رکھا تھا. خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایپ جوئی کرو گے، تم مجرم ٹھہراؤ گے، تو اسی طور سے تم بھی مجرم ٹھہرائے جا سکو گے، بیکاز یو آر نو ڈفرنٹ ٹو یور بردر اور ٹو یور سسٹر. سب ایک کشتی کے سوار ہیں. میرا بھائی بھی، میری بہن بھی اتنی ہی گناہگار ہیں جتنا میں ہوں. تو اگر میں یہ فیصلہ کر دوں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، تو پھر مجھے کیا امید ہے کہ میں خدا کی بادشاہی میں جا سکوں گا؟ یسوع مسیح نے کہا ڈونٹ بی ججمنٹل. ہاں، نشاندہی ضرور کرو گناہ کی، لیکن اس نیت سے کہ اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو بچا لو. دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ہے اور اسے دبا کر کہیں رکھ دیں گے، تو پھر شاید بوقت ضرورت ہمیں بھی کوئی دینے کے لیے نہیں آئے گا. دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. اگر آپ نے کاغذ کی تھیلیوں میں کبھی چاول یا چینی یا آٹا یا دالیں لی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کاغذ کی تھیلی میں وہ جنس ڈالی جاتی ہے تو کئی دفعہ وہ تھیلی سے باہر آنے لگتی ہے. پھر تھیلی کو ہلایا جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے تاکہ مزید جگہ پیدا ہو جائے، تاکہ اور چیز اس کے اندر ڈالی جا سکے.
وہی بات یہاں پر خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں کہ اگر کھلے ہاتھ سے دو گے، کھلے دل سے دو گے، تو پھر تمہارے لیے بھی داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ Another of our golden principles here. اچھائی کبھی رائے گاں نہیں جاتے، It boomerangs، وہ پلٹ کر واپس آتی ہے آپ تک، اور خدا ہمیں اس کا اجر ضرور دیتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری اچھائیاں، ہماری نیکیاں ہمیں بچا نہیں سکتی۔ نجات کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی نجات کو اپنی زندگی میں قبول کرنا، خدا کی بھیجی ہوئی راست بازی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا۔ اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ ہاں، جب ایک دفعہ ہم نجات پا جائیں تو ہمارا عمل اور ہمارا رد عمل دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ We should behave as the children of the kingdom۔ ہمیں بادشاہی کے فرزندوں کی طرح عمل کرنا اور رد عمل دکھانا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور تمثیل کہی، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ایک اندھا دوسرے اندھے سے مدد مانگ لے گا تو نتیجہ دونوں کے لیے کیا نکل سکتا؟ تباہی۔ اسی طرح کیا ایک گناہگار دوسرے گناہگار کو بچا سکتا ہے؟ اگر ہم نجات پا چکے ہیں تو ہاں، ہم دوسروں کو بھی وہ نجات کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے منہ سے ایک لفظ نکالیں، ہمارا عمل اس انجیل کو، اس نجات کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زیادہ کارگر ہوگا۔ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ یاد آیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا شاگرد کے معنی ہیں شاہ کے گرد رہنے والے لوگ، اور جب آپ کسی ہستی کے گرد رہتے ہیں تو پھر آپ اس کا رنگ بھی اپنانے لگتے ہیں۔ وہ شاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بیچ میں بیٹھا ہے، اور ہم نے اسی کا رنگ اپنانا ہے۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ معیار پھر بہت بلند ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ تم اپنے آسمانی باپ جیسے ہوگے۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اس معیار پر رکھ رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو پھر میرے رد عمل کو دیکھ لو۔ جیسا میں بیہیو کرتا ہوں ویسا کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح کو غصہ بھی آتا تھا، وہ لوگوں کی تنبیہ بھی کرتے تھے، لیکن کیا وہ غصہ اس شخصیت پر ہوتا تھا یا پھر اس گناہ پر جس کے وہ زیر اثر تھا؟ خداوند یسوع مسیح کا مطمع نظر ہمیشہ لوگوں کو بچانا تھا، ان کی تحقیر کرنا نہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تو اپنی آنکھ کے شیطیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شیطیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ ایک اور تمثیل خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کر دی۔ تنکا اور شیطیر کیا ہیں؟ گناہ۔
ہو سکتا ہے میرے بھائی کی زندگی سے بڑا گناہ میری اپنی زندگی میں ہو، لیکن مجھے اپنا گناہ تو بالکل چھوٹا سا اور اپنے بھائی کا چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا نظر آتا ہے۔ جو لوگ ہم سے مختلف انداز میں گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہماری نظر اپنا گناہ دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا گناہ تو نظر آ گیا، اپنا گناہ اپنی ہی آنکھوں سے اوجھل ہے، چاہے وہ اس بھائی کے گناہ سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں کہ پہلے اپنے آنکھ کے شیطیر کو تو نکال لے، اپنی زندگی کے اس بڑے گناہ کو تو نکال لے، پہلے خود تو نجات کے تجربے سے گزر جا، تو پھر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے بھائی، تیری زندگی میں یہ گناہ ہے جو تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو بھی میری طرح خدا کی بھیجی ہوئی اس نجات میں شریک ہو جا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی آنکھ کے شیطیر پر تو فخر کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے گناہوں پر تو فخر کرتے ہیں، ان کو تو گناہ مانتے ہی نہیں، اور بڑے آرام سے ہم منصف کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے بھائی کے خلاف، اپنی بہن کے خلاف فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ یہ گناہگار ہے، یہ سزا کے لائق ہے، یہ جہنم کی سزا کے لائق ہے، یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں خداوند یسوع مسیح یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ریاکار، ہپوکریٹ، دوغلا، جس کی زندگی میں دوغلاپا ہو، جو باہر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو۔ باہر سے تو اس نے راست بازی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ، اپنی باطنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ لیے پھر رہا ہے۔ تو ایسا شخص خدا کی نظر میں ریاکار ہے۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمیں اچھا یا برا ثابت کرتے ہیں، لیکن اعمال کے لیے اندر سے پاک ہونا، اندر سے ٹرانسفارم ہونا، اندر سے تبدیلی ضروری ہے۔ اگر باطن ہی نہیں بدلا، اگر وہ درخت ہی برا ہے، تو پھر اس پہ اچھا پھل نہیں لگ سکتا۔ لیکن اگر اندر سے تبدیلی آ گئی ہے، اندر سے ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے، تو پھر اچھے پھل آنے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے۔ وہ جو ایک دفعہ نجات کے تجربے میں سے گزر گیا، وہ جس کے باطن میں تبدیلی آ گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر وہ برا پھل لے کر آئے۔ لیکن جو تبدیل نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھا پھل لگے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے، نہ جھڑ بیری سے انگور۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، اور نہ ہی برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ اسی بات کو یہاں پر مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ لیکن یہ دل کیسے اچھا ہوگا؟ دل تو ہیلے باز ہے، دل تو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔
یہ اس ٹرانسفارمڈ زندگی کی بات ہو رہی ہے، اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو نجات کے تجربہ میں سے گزر چکا، جو نئی پیدائش کے تجربہ میں سے گزر چکا، جس کا اندرون تبدیل ہو چکا ہے، جس کا دل تبدیل ہو چکا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا تھا پرانے عہد نامہ میں کہ میں تمہارے اندر سے سنگین دل کو نکال کر، پتھر والے دل کو نکال کر تمہارے اندر ایک گوشتین دل بھر دوں گا۔ یہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر سے سنگین دل نکال دیا گیا ہو اور جس کے اندر گوشتین دل ڈال دیا گیا ہو۔ لیکن یہ خود سے نہیں ہوتا، ایسا صرف خدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ بھی خدا ہی کا تھا، میں ایسا کروں گا، یہ اسی کا دعویٰ تھا۔ اور جب ایک دفعہ دل تبدیل ہو گیا تو پھر اچھے دل میں سے، اچھے خزانہ میں سے اچھی چیزیں ہی باہر آئیں گی۔ لیکن اگر اندرون تبدیل نہیں ہوا، اگر ٹرانسفارمیشن ہی نہیں ہوئی، تو پھر برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک ہی چشمہ سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکل سکتا۔ جب تک اندر سے تبدیلی نہیں ہوگی، جب تک وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی، جب تک کوئی نجات کے اس تجربے میں سے نہیں گزرے گا، وہ اچھا نہیں کہلا سکتا۔ لکھا ہے اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ وہ خزانہ کیسے ملے گا، دل کیسے تبدیل ہوگا، اس کے لیے ہمیں خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا پڑے گا، خدا کی بھیجی ہوئی اس راست بازی کو، خدا کی بھیجی ہوئی اس نجات کو قبول کرنا پڑے گا جو خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں دستیاب ہے۔ آگے خداوند یسوع مسیح ایک گلہ کر رہے ہیں، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ خداوند کے معنی ہے مالک کے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، جب ہم اس کو اپنا خداوند مان لیتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم اس کے کہنے میں رہیں۔ ایک غلام اپنے آقا کے کہے کو نہیں ٹال سکتا، چاہے اس کو وہ کتنا ہی برا لگے، اس کو اپنے آقا کے کہے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جس کو اپنا مالک مانتے ہیں، ہمیں اس کی بات نبھانی پڑتی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ منہ سے تو تم مجھے خداوند خداوند بلاتے ہو، لیکن میرے کہے پر عمل نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے اس کو اپنی زندگی کا مالک مان لیا، کسی نے اس کو خداوند مان لیا، تو وہ کیسے اس کی بات سے انکار کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 11ویں باب میں ایک کہانی ہمیں ملتی ہے۔ پطرس رسول نے رویا میں اپنے سامنے آسمان سے ایک چادر کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اس چادر میں ہر قسم کا جاندار موجود تھا، چاہے وہ پاک ہو یا ناپاک۔ اور پطرس سے کہا گیا، اٹھ اور ذبح کر اور کھا لے۔ اور پطرس رسول کے اپنے الفاظ میں انہوں نے کیا کہا؟ اے خداوند، ہرگز نہیں۔ یا تو پہلی بات غلط ہے یا دوسری بات غلط ہے۔ یا تو جس سے وہ مخاطب ہے وہ اس کا خداوند نہیں ہے، اور اگر وہ خداوند ہے تو پھر وہ ہرگز نہیں کہنے کا روادار نہیں ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے اے خداوند، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے ہرگز نہیں۔ پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں خدا ابرام پر ظاہر ہوا اور ابرام سے کہا، میں ایل شدائی ہوں،
تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ اور لکھا ہے ابراہم خدا کے سامنے سرنگوں ہو گیا، اس نے خدا کو خدائے قادر مان لیا، ایل شدائے مان لیا، لیکن وہی خدائے قادر جب اس کو یہ کہتا ہے کہ اگلے سال وقت معین پر تیری بیوی سارا سے تجھے ایک بیٹا ہوگا، تو ابراہم جو اس وقت ابراہم ہو چکا ہنس دیتا ہے، یقین نہیں کرتا۔ تو یا تو اس کا سرنگوں ہونا غلط تھا یا خدا کی بات پر شک کرنا غلط تھا۔ بہت دفعہ ہم کہتے تو ہیں، منہ سے کہتے ہیں اے خداوند، لیکن آگے پطرس کی طرح کہہ دیتے ہیں ہرگز نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بڑا کامن تجربہ ہے، عام سا تجربہ ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں ہوتا۔ ہم نے دیکھا، ایک نبی کی زندگی میں دیکھا، ایک رسول کی زندگی میں دیکھا کہ انہوں نے خداوند بھی کہا اور پھر اس کے حکم سے انکار بھی کیا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم بھی شاگردوں سے مخاطب ہے نا، تم بھی مجھے منہ سے خداوند خداوند کہتے ہو لیکن میرے کہے پر عمل نہیں کرتے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم پھر کس کی مانند ہو۔ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہیں۔ آگے خداوند یسوع مسیح مثالیں دینے جا رہے ہیں۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس کے گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ وہ جو ایمان لے آتا ہے، وہ جو یسوع کو خداوند مان لیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے چٹان کو کھودا، گہری بنیاد ڈالی اور پھر اس پر اپنا مکان تعمیر کیا۔ وہ مکان پختہ ہے اور کسی بھی خطرناک صورتحال میں، چاہے طوفان آئے، چاہے سیلاب آئے، چاہے آندھی آئے، وہ مکان کھڑا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں لیکن جو سن کر عمل نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ آن دا کنٹرری، اس کے بالکل برعکس وہ شخص ہے جو خداوند یسوع مسیح کو منہ سے خداوند تو کہتا ہے لیکن اس کے کہے پر عمل نہیں کرتا، اس کی بنیاد نہیں ہے، وہ گر جائے گا۔ وہ ذرا سے حالات سنگین ہوئے وہ مڑ جائے گا۔ خوبصورت تعلیم خداوند یسوع مسیح کی ہم نے پڑھی، اس پر غور کیا۔ وقت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو بے بنیاد رہیں گے، بے بنیاد رہیں گے تو پھر نہ 3 میں اور نہ 13 میں، لیکن اگر عمل کر لیا تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند رہیں گے۔ ہمارا ایمان کبھی بھی ڈاواڈول نہیں ہوگا اور ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند بن کر رہیں گے اور خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔